बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हैकर्स क्या चाह रहे हैं? हैकर्स क्या कोई पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा तूफान बर्पा करने जा रहे हैं, या फिर जो सियासत के पर्दे के पीछे जो सियासतदानों का किरदार है उसको बेनकाब करना चाह रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में एक ऐसी तसादुम की सी सूरत हाल को पैदा करने जा रहे हैं कि जिसके बाद या तो फिर एक नया सियासी मुआशरा तश्कील पाएगा, या फिर ये जो मौजूदा सियासी ढांचा है ये ज़मीन बोस होने के बाद एक नया इंतशार पैदा होगा। नाज़रीन, इंतहाई जो है वो हैरान कुन और इंतहाई तशवीशनाक इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही हैं हैकर्स की तरफ से, और इसके लिए उन्होंने हैकर्स ने ट्विटर का इस्तेमाल तेज कर दिया है। नाज़रीन, इसके अलावा हम आपको से ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इमरान खान क्या चाहते हैं। वो लॉन्ग मार्च चाहते हैं, या कोई इस्लामाबाद का मुआसरा चाहते हैं, या फिर कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी जो है वो खाना जंगी किसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, आखिर क्या। और उसके सामने या उसके अपोजिट में अगर हम देखें कि उसको डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत किस नहज तक जा सकती है, किस सतह तक जा सकती है, और उसका मुकाबला किस तरह कर सकती है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की इंतहाई नाजुक मोड़ पे मरहले में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त जब हमारी तबाहाल मईशत अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर रही है, इस वक्त जब हमारी डगमगाती हुई करेंसी संभलना शुरू हो रही है, और इस वक्त जो आइसोलेटेड पाकिस्तान था वो दुनिया से जुड़ना शुरू हुआ है, और सफारती महाज पर हमें बहुत बड़ी कामयाबियां मिलने लगी हैं, तो ऐसी घड़ी में इमरान खान आखिर पाकिस्तान में एक ऐसे माहौल को या एक ऐसी फिजा को जन्म क्यों देना चाहते हैं कि जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, बल्कि पाकिस्तान एक बदतरीन खाना जंगी की तरफ जाए और बदतरीन जो है वो मुआशी सूरत हाल पैदा हो। नाज़रीन, इमरान खान का आखिर इसके पीछे कौन से मकासद कार फरमा है? शहबाज शरीफ ने अपनी गुज़श्ता रोज मुल्का 6 अक्टूबर 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत उज़्मा के मनसब के वकार की धज्जियां उड़ाते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को फ्रॉड करार दिया। दरअसल इम्पोर्टेड वफाकी हुकूमत का नाम नहाद सरबराह खुद सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो पहले तो खुदा की कसम खाकर कहता रहा कि। इसके अलावा नाज़रीन, हमने देखना ये भी है कि आखिर इमरान खान जो कुछ करने जा रहा है या जो कुछ करने का इरादा रख रहा है, और इस हवाले से जो आज रात और कल बनी गाला में उनकी पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, लीगल कमेटी और तमाम जितनी कमेटीज़ हैं, उन तमाम कमेटीज़ के साथ जो इजलास होने हैं, उसके बाद शाम तक जो नतीजा निकलेगा, तो ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि कल शाम तक इमरान खान या तो लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, क्योंकि इमरान खान के पास इस वक्त करने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ तो इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने उन हलकों में जलसे करने का ऐलान कर दिया जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने थे। तो आखिर इमरान खान की पॉलिसी क्या है, इमरान खान किस तरफ जाना चाह रहे हैं, और इसके बदले में या इसके दिफा में आखिर हुकूमत कौन सी हिकमत अमली अख्तियार करने जा रही है, और इमरान खान की इन हरकतों का किस तरह जवाब देने का इरादा रखती है। क्या वो जो जवाब जिस हिकमत अमली के तहत जवाब दिया जाएगा, क्या उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है? तो नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि हैकर की तरफ। तो नाज़रीन, हैकर जो है वो पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल फिलर छोड़ रहा है, और मुसलसल ट्वीट पे जो है मुख्तलिफ चीज़ें छोड़ रहा है। जिस तरह जो है वो उन्होंने पहले दिन एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उस हैकर ने, यानी इंडी बेल नाम है शायद उनका, तो उन्होंने 5 वीडियोस का हवाला दिया था, और वो 5 वीडियोस जो थी, और उनमें 5 वीडियोस भी थी और ऑडियोज भी थी, और उसमें बताया गया था कि ये जो वीडियोस हैं जुल्फी बुखारी विद मुर्शिद। नाज़रीन, इस ट्वीट में हैकर ने जिन 5 वीडियोस का और ऑडियोज का हवाला दिया है,
اس کا اشارہ دیتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ زلفی بخاری وتھ مرشد اور تبدیلی منسٹرز، یعنی ان کے ہیپی آرٹس جو ہیں، یا مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان کے قابل اعتراض جو ویڈیوز ہیں وہ سلولی رکھنا چاہے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے ایک اور میسج بھی کیا، اور اس میسج میں انہوں نے جو ان کے ممبرز ہیں ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اب آپ بتائیں کہ دوسری اننگز کب کھیلی جانی چاہیے۔ تو ناظرین مختلف لوگوں نے ظاہر مختلف آراء دی، تاہم اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور اپنا ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ علی زیدی، پرویز خٹک، حماد اظہر، فیصل جاوید اور زلفی بخاری، ان لوگوں کی جو نازیبا ویڈیوز ہیں، یا ان لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے، یا ان لوگوں کی جو گرل فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں، کہاں کہاں کیسے کیسے کس طرح ملتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، وہ تمام ان ویڈیوز میں موجود ہے، اور اس کی انہوں نے پوری فہرست دی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین انہوں نے ایک ٹویٹ اور بھی کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور ایک اور میسج میں انہوں نے کہا ہے ڈبو، یعنی فواد چودھری کے حوالے سے متعلق کہا ہے، اور انہوں نے فواد چودھری کے حوالے سے مختلف جو ہے پوائنٹس رکھے ہیں، اور ان میں بہت بڑے انکشافات ہیں، ان کو میں دہرا نہیں سکتا، تاہم اسکرین پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مبینہ طور پر یہ جو چیزیں ہیکرز کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد آخر کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر حقیقتاً یہ آڈیوز، ویڈیوز اور یہ ڈاکیومنٹس ہیں، اور ان کو مخصوص مقاصد کے لیے اور مخصوص وقت میں ڈسکلوز کرنا ہے، تو پھر بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہوگا کہ یہ تاثر پیدا ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن، حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اور ایک ایسی بھیانک صورتحال پیدا ہوگی کہ جس کا تصور کرنا بہت ناممکن ہے۔ تو ناظرین اس سے ایک اور چیز بھی ہوگی کہ ہمارا جو موجودہ سیاسی ڈھانچہ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، اور جو سیاستدانوں کے اصلی چہرے اور جو سیاست کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اس وقت ہم صرف ان کی زبان دیکھتے ہیں، ان کے یو ٹرنس دیکھتے ہیں، ان کی ظاہری طور پہ ہونے والی کرپشن دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی وہ والی کرپشن دیکھیں گے جو ایک معاشروں کے لیے باعث شرم و ندامت ہوتی ہے، تو اس کے بعد مطلب کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیسا ماحول یا کیسی فضا پروان چڑھے گی، یا کیسی فضا پھیلے گی؟ یہ معاملہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مطلب آخر کیا ہوگا؟ کیا ایک نیا سیاسی ڈھانچہ تشکیل پانے جا رہا ہے، یا موجودہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے یہ زمین بوس ہونے جا رہا ہے؟ آخر ان سیاستدانوں کو اگر آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے، تو پھر اس طرح جس طرح ہوتا ہے نا، ایک زخمی کے زخم پہ تھوڑا تھوڑا سا نمک پھینکنا، اور تھوڑی تھوڑی سی ان کو جلن دینا، تھوڑا تھوڑا سا ان کو اذیت دینا، یعنی ان کو کسی کو سلو پوائزن دے کر مارنا کہ وہ آہستہ 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 مرے۔ تو اس وقت سچویشن میرے خیال میں وہی ہے کہ یہ جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں، یا تو یہ سلو پوائزن ہے، یا یہ محض تھریٹ ہیں، اور تھریٹ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کی عزت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ فون ٹیپس ہو رہی ہیں، جب تک ججوں کی اپنی فون ٹیپ نہیں ہوگی، آپ دیکھیے گا کوئی یہاں پہ ہل جلی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کو خط لکھی جا رہے ہیں، 5 جج کام میں زیادہ کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ادھر ہے کم کر دیں۔ جوڈیشری کا ادارہ اپنی لڑائیوں میں لگا ہوا ہے، باقی سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کے سامنے ہیں، ان کے جو حالات ہیں۔ اتنا بڑا جو کیوس پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کیوس نہیں ہوا۔ 70 میں ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتا، اس وقت بھی ہوا تھا، 77 میں ہوا تھا، لیکن تمام ادارے اس طرح سے ڈی جنریٹ نہیں ہوئے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر کے آفس کی فون ٹیپس ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز، ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کہ جو مرضی ہو جائے، ہم کون سا اس دنیا میں تو ہم رہتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اور جب اپنا 97 کا کیس ہوا تھا تو ساری سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے سپریم کورٹ میں ٹرانسکرپٹ لگا کے دیے ہوئے ہیں، وہ کیس جو ہے ابھی تک اس کا کیس جو ہے وہ نہیں لگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اگر اپنے اداروں کو، خصوصاً جو ہمارے غیر منتخب ادارے ہیں، اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے، ہمیں پاکستان کو ہم نے ایک
رسپیکٹیبل ملک بنانا ہے تو انہیں اپنے الیکٹڈ آفیسز کی عزت کرنی پڑے گی. ناظرین، اگر ہم ہیکر اور آڈیو لیکس ویڈیو لیکس سے ہٹ کر ہم بات کریں تو جس طرح ابھی آپ نے سنا اپنا اس کو فواد چودھری کو کہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہر طرف خاموشی ہے، اور ہم نے ٹرانسکرپٹ بھی عدالت میں سبمٹ کرایا ہے، پھر بھی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے. شاید یہ تب ہوگی جب ججز کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہونا شروع ہوں گی، تو شاید پھر عدلیہ کوئی فیصلہ کرنا شروع کرے، یا اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے، یا پھر ایک لارجر بینچ تشکیل دے، یا پھر کوئی میکانزم تشکیل دینے کی کوشش کرے. لیکن اس وقت نہیں ہو رہا، اس لیے کہ شاید ان کی اپنی دکھتی رگ پہ کسی نے پاؤں نہیں رکھا ہے. تو ناظرین، اس سے ان چیزوں سے بھی ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو آخر عمران خان کرنے کیا جا رہے ہیں. کل انہوں نے انتہائی اہم اجلاس بلائے ہیں، کچھ آج رات بلائے ہیں، جن میں ان کی پولیٹیکل جو ونگ ہے یا جو پولیٹیکل ان کا جو سسٹم سیٹ اپ ہے ان کو، اور جو ان کی جو کیا بولتے ہیں اس کو، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور لیگل کمیٹی، اور یہ جتنی بھی کمیٹیز ہیں، اور فائنانس کمیٹی، ان تمام کمیٹیز سے عمران خان نے آج رات اور کل دوپہر کے بعد تک اجلاس کرنے ہیں، اور اس کے بعد کوئی لائے عمل اس کو حتمی شکل دینی ہے. یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان لانگ مارچ کی کال دینے چاہ رہے ہیں، اور اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال دیکھ کر جس طرح لگتا ہے، یا جس طرح اسلام آباد کو کنٹینروں سے بھر دیا گیا ہے، یعنی اسلام آباد کو ڈرائی پورٹ بنا دیا گیا ہے، تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت جانتی ہے کہ عمران خان کچھ بہت بڑا کرنے جا رہا ہے. اور اگر اس طرح نہ ہوتا تو کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اسپیچ کے دوران جو انہوں نے سخت الفاظ بولے وہ ان کو بولنے نہ پڑتے. تو بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ عمران خان کچھ بہت بڑا کرنے جا رہا ہے، جس سے ملک کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی جو ہمارے ہیں اہداف ہیں ان کو شدید دھچکا پہنچے گا، یعنی معاشی طور پہ ہمیں سخت تکلیف پہنچے گی. اور عمران خان شروع سے یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس نہج پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور پاکستان کو جس طرح عمران خان نے بری طرح آئسولیٹ کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ جرمنی میں جس طرح جرمنی کی جو وزیر خارجہ تھیں انہوں نے جس طرح مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بات کی، یہ کامیاب سفارتکاری ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں ہمیں معاشی کامیابیاں مل رہی ہیں تو کہیں سے ہمیں سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں. اور اس وقت جب پاکستان کی معاشی اور سیاسی اور اقتصادی گاڑی جو ہے وہ ایک ٹریک پر آ کر چلنا شروع ہوئی ہے، تو عمران خان چاہ رہے ہیں کہ وہاں روڑے اٹکائے جائیں، اور وہ روڑے اٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین، جو کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں، اب اچھا یہ پہلے یہ بتاتے چلوں کہ یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ عمران خان کل شام تک، ممکن ہے کل شام تک لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں. اور اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی. تو ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کل عمران خان جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اعلان کرتے ہیں، یعنی اگر لانگ مارچ کا کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں کل یعنی کچھ ہی گھڑیوں میں یا کچھ ہی گھنٹوں میں جو بنی گالہ ہے اس کو ہر طرف سے کارڈن آف کر لیا جائے گا. اور بنی گالہ تو اس وقت ویسے بھی ان آفیشیلی کارڈن آف ہے، اور وہاں سے نکلنے اور داخل ہونے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے خفیہ تمام راستے ہیں وہاں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. تاہم اس سے ہٹ کر جو بات اگر کریں کہ عمران خان کے اس عمل کے بعد اگر وہ یہاں سے نکل کر خیبر پختونخوا میں جا کے اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بھی حکومت نے پلان مرتب کر رکھا ہے. اور اگر وہ پنجاب میں جا کر جو ہے وہ کوئی ایسا اعلان کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی حکومت نے پلان مرتب کر رکھا ہے. اور جو حتمی پلان ہے، جو فائنل پلان ہے، وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر عمران خان باز نہ آیا تو پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ جس طرح اسلام آباد کو آرمی کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور جس طرح فرنٹیر کانسٹیبلری اور جس طرح رینجرز اور اسلام آباد پولیس، سندھ پولیس وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں گی، وہیں پر یہ بھی سنائی مطلب ریومرز اس وقت موجود ہیں کہ شاید کوئی سول ایمرجنسی بھی نافذ کر دی جائے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ قطعی طور پر نہیں چاہتی کہ کوئی معاشی یا پھر کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا ہو
جس کی وجہ سے پاکستان کو یا پاکستان کے معیشت کو یا پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا پروان چڑھے اور پاکستان کو معاشی طور پر سخت نقصان پہنچے۔ تو ناظرین، اس وقت اسٹیبلشمنٹ، حکومت ایک پیج پر، مکمل طور پر ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور اس وقت دونوں کا جو ٹارگٹ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ بھی کر کے معاشی طور پر مستحکم کیا جائے۔ اس کے لیے جو حکومت، اتحادی حکومت ہے، انہوں نے اپنی سیاسی جو ان کی جو ساکھ تھی ان کو قربانی پہ یا داؤ پہ لگا رکھا ہے، اور ادھر اسٹیبلشمنٹ نے۔ اور ناظرین، اس سے جو ہٹ کر بات اگر ہم کریں تو جس طرح میں نے کہا کہ سول نافرمانی کے حوالے سے یہ محض ریومرز ہیں، اس کا کنفرم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سول ایمرجنسی کا نفاذ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سول حکومت ناکام ہو چکی، اور پھر ان کو مکمل طور پر ایمرجنسی نافذ کر کے اور پورا جو صوبہ یا پورا جو ملک ہے اس کو آرمی کے حوالے کرنا پڑتا ہے، یعنی انتظامی طور پر وہ سنبھالتے ہیں، باقی سسٹم جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہی چلتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ عمران خان کو جو ہے اس صورتحال کو اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کنفیوز بہت زیادہ ہیں، بہت کنفیوز ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو پھر جو کنٹینر دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کنٹینروں میں مٹی بھر بھر کے ان کو بند کر کے رکھنے کی جو رکھا جا رہا ہے اور جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد عمران خان کے پاس اسلام آباد میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور عمران خان کے پاس معاشرے کا بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ خون خرابہ بہت ہوگا، اور اس خون خرابے کی جو ذمہ داری ہے وہ تقریباً عمران خان پر ہی ہوگی، اور کیونکہ یہ سارا جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ عمران خان ہی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی ریومرز ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لندن میں نواز شریف سے بھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اسی طرح ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ عمران خان کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقاتوں کا تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا، تاہم چیف آف آرمی اسٹاف اور نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں یہ بہت بڑی معنی خیز ہیں، اور اس کے سیاست پر اور اب سیاست میں آنے والے دنوں پر بہت منفی اثرات پڑیں گے، یعنی اس سے ملک کی جو معیشت ہے وہ مزید مستحکم ہوگی اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ جتنے بھی اس وقت تک فیصلے کیے گئے، جس طرح بھی مریم نواز کو، نواز شریف کو ان کو سزائیں سنائی گئیں، یہ سارے پولیٹیکل کیسز تھے، اور سارے انجینئرڈ کے کیسز تھے، اور سارے نیب سے بنوائے گئے تھے، اور عدالتوں سے فیصلے سنوائے گئے تھے۔ اس کے شواہد بھی موجود ہیں، اور آن ریکارڈ شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر کسی کو سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پر اس نہج پر کیوں پہنچا دیا جائے کہ جس سے ملک کو نقصان پہنچے؟ تو بہرحال اس وقت ملک ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا بہتر ہونا سب سے پہلے ہے، اور سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ تو اس سب کے لیے لازمی ہے کہ اس وقت موجودہ جو حکومت ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آ جائیں، اور عدلیہ کو کم سے کم جو ہے وہ اس کے آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنے کی سختی سے ہدایت کی جائے، کیونکہ اس وقت یہ بھی افواہ سنائی دے رہے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف صاحب، وہ اور جو ہمارے وزیر قانون و انصاف نذیر تارڑ صاحب، ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس بلایا جائے، ان میں جن ججز کو جو ہے وہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کرنے دیا جائے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے، اور اس طرح اگر عدالت میں میرٹ کا قتل کر دیا جاتا ہے صرف ایک شخص کی خوشی کے لیے، اب یہ میں نہیں جانتا، اب یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ آیا ان ججز کی تقرری یا ان ججز کی تعیناتی کے پیچھے کوئی بڑے کک بیکس ہیں، یا پھر کوئی بڑی کمٹمنٹس ہیں، یا پھر کوئی ایسا کیا ہے کہ میرٹ کا گلا گھونٹنے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ ان کوششوں اور سازشوں کی ضرورت نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس فوری طور پہ طلب کر کے، اور اس میں اتفاق رائے سے یا پھر اکثریتی رائے سے
جو فیصلہ ہوتا ہے، جن ججز کے نام فائنل ہوتے ہیں، جو سینیارٹی لسٹ پر موجود ہیں، ان کے مطابق ان کی تعیناتی سپریم کورٹ میں کر دی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔